जम्मू कश्मीर के बच्चे मुल्क के अलग अलग रियासतों में पढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर के बच्चे मुल्क की अलग अलग रियासतों में, यूनियन टेरिटरीज में और अलग अलग जगहों पर पढ़ते हैं। वहां पर हादसात रोनुमा होते हैं और उन हादसात के नतीजे में हुकूमतों को कार्रवाई करनी पड़ती है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट एसोसिएशन है जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन। मेरे साथ नासिर खोई हैं और आपने ट्विटर पर इनको बहुत एक्टिव देखा होगा। शायद ही मुल्क की कोई ऐसी रियासत होगी जहां के वजीर आला के साथ या जहां के डीजीपी के साथ इन्होंने कश्मीरी बच्चों से जुड़े हुए मामले या बच्चों से जुड़े हुए इन जनरल मामले नहीं उठाए होंगे। लेकिन एक बड़ी गंभीर बात उन्होंने बताई। उन्होंने कहा 17 कश्मीर के बच्चे अभी तक पंजाब में पिछले 5 सालों में मारे गए हैं। आइए बातचीत यहीं से शुरू करते हैं। नासिर साहब, सबसे पहले तो 17 बच्चों की मौत हुई है पंजाब में। इसकी वजह क्या वाकई कोई लड़ाई झगड़े का मामला है या वजूहात कुछ और? शुक्रिया जुनैद साहब, मैं आपका बड़ा आभार व्यक्त हूँ कि आप हमेशा जम्मू कश्मीर लद्दाख के स्टूडेंट्स की जब बात आती है मुल्क की डिफरेंट स्टेट्स में, राज्यों में या केंद्र शासित प्रदेश में, आप पेश रहते हैं और उनकी ग्रीवेंसेस को एड्रेस करने के लिए और आला हुकाम तक पहुँचाने के लिए। जम्मू कश्मीर के जो हैं 1 लाख से ज़ायद ऐसे बच्चे हैं जो हिंदुस्तान की निजी कॉलेज, सरकारी कॉलेजेस, विश्वविद्यालयों में पढ़ते हैं, डिफरेंट कोर्सेज परस्यू करते हैं, प्रोफेशनल भी और नॉन प्रोफेशनल भी। और पंजाब एक ऐसी रियासत है जहाँ सबसे ज़्यादा हमारे कश्मीरी पढ़ते हैं। 20,000 से ज़ायद स्टूडेंट जो हैं अन्य यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, अन्य कॉलेज में पढ़ते हैं। लेकिन गुज़श्ता 6 सालों से आपने देखा होगा कि हर 2 महीने, हर 4 महीने के बाद एक रिपोर्ट आ जाता है कि पंजाब में एक कश्मीरी युवक की मौत हो जाती है, पंजाब में एक कश्मीरी स्टूडेंट की मौत हो जाती है, पंजाब में फलानी की डेथ हो जाती है, पंजाब में कश्मीर घाटी के फलानी एरिया की जो है उसको सुसाइड पाया गया है, उसने जो है जहर खाया है। लेकिन बैक एंड स्टोरी क्या होता है इसमें, जिस तरीके से एक परसेप्शन हमेशा बनाया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट, कश्मीर घाटी के स्टूडेंट को फलानी जगह मारा गया, उसको जो है कत्ल किया गया। बट जब हमने चूँकि हम जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स के इशूज़ पैन इंडिया सतह पर लेते हैं, उनको सरकारी लेवल पे, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे एड्रेस करते हैं, खींचतान लेते हैं और अपोजिशन से भी उन इशूज़ को एड्रेस करते हैं। तो जो हमारे पास जो पूरा गुज़श्ता 5 सालों का एक प्रोसेस रहा है जिसमें हमने सरकार के साथ भी बात की, डिफरेंट संस्थाओं के साथ बात की, इवन पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से जो हमें वहाँ से रिपोर्ट्स मिली, पाया यही गया कि जम्मू कश्मीर के 5 साल में जो गुज़श्ता 17 स्टूडेंट्स थे जिनकी मौत हो गई, जिनकी डेथ हो चुकी है, हमारी जो है कंडोलेंस उनकी फैमिलीज़ के साथ हैं। बट मेरा किसी को ये दोष नहीं देना है या किसी को मैं एक्यूज़ तो नहीं कर रहा हूँ, बट ये एक असल हकीकत है, ये एक रियलिटी है कि जम्मू कश्मीर के जो स्टूडेंट, पंजाब में जिन बेशतर स्टूडेंट्स की डेथ हो चुकी है वो या तो लड़ाई की वजह से हुई या तो बेशतर उसमें जो केसेस पाए गए वो ड्रग्स के मामले के हिसाब से जो है पाए गए, जो ड्रग्स में मुलव्वस थे या ओवरडोज हुआ या कुछ ऐसे मामले हुए जिनमें से उनकी डेथ हो चुकी है। ये कम्युनिकेशन जो है, ये जो सारा जो प्रोसेस जो इस इन्वेस्टिगेट करने के बाद जो हम पे इंफॉर्मेशन आई है, जो कि पंजाब के चीफ, ये आपको पंजाब के चीफ मिनिस्टर के दफ्तर से जो इन्फॉर्मेशन आपके पास आई है, ये उस बिना पर आप कह रहे हैं, आप सबके लिए नहीं कह रहे हैं, लेकिन आप ये कह रहे हैं बेशतर जो मौतें हुई हैं उसके पीछे नशा है। एग्जैक्टली, उसके पीछे नशा। दूसरा एक बात है कि जम्मू कश्मीर के जो हमारे जो है एक स्टूडेंट्स का एक जो तबका है वो अलग अलग जो है चीज़ों में फंसा हुआ है। सपोज वहाँ गैंग वार है, क्योंकि पंजाब में आप देखते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन गुज़श्ता 2-4 साल से किस तरह बनी हुई है, तो जो है वो उस पर भी हम काम कर रहे हैं। बट मैं आपको ये बात बताते चलूँ कि मेरी किसी के साथ कोई व्यक्तिगत डिफरेंसेस नहीं है, पर्सनल डिफरेंसेस नहीं है। बट यह है कि एक अटल हकीकत है, जम्मू कश्मीर के जो 15 से ज़ायद जो बच्चे हैं उनकी जो मौत आज तक हुई है, पंजाब चीफ मिनिस्टर एडमिनिस्ट्रेशन ने जहाँ तक इन मामलों में इन्वेस्टिगेशन की है, पाया ये गया है कि वो ड्रग्स के ज़्यादा जो है मामला में उसमें जो है मुलव्वस थे। अब आपने कहा कि ड्रग्स के मामला में मुलव्वस हैं, आप अलग अलग मुल्क की हुकूमतों के साथ बात भी करते हैं। नई हुकूमत जम्मू कश्मीर में बनी है, इस हुकूमत के रवैये, इस हुकूमत का जो रवैया स्टूडेंट्स के तय है उसको लेकर क्या कहेंगे? देखो, हमारे सरकार के साथ मतभेद हैं, मतभेद तो नहीं है, पर्सनल डिफरेंसेस तो नहीं है, एक राजनीतिक इख्तिलाफात हो सकते हैं कुछ चीज़ों पे, बट हम हमेशा चाहते हैं जब जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट सेंट्री की बात आती है, क्योंकि हम जम्मू और कश्मीर स्टूडेंट्स के खाली इशूज़ को कैटर नहीं करते, हम लद्दाख के इशूज़ के स्टूडेंट्स के भी कैटर करते हैं, जो कि पैन इंडिया सतह पे, चाहे वो हिरासमेंट के हवाले से हो, इंटिमिडेशन के हवाले से हो, उसका स्कॉलरशिप वाला इशू हो, या किसी की डेड बॉडी बाहर बैरूनी ममालिक से जो है यहाँ फैसिलिटेट करानी हो, इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती है, हम एमईए और डिफरेंट सरकारों के साथ टेकअप करते हैं। तो कहने का कार्य है कि जम्मू कश्मीर में जब सरकार बनी 3 महीने से ज़्यादा वक्त हो गया, अब उम्मीद की किरण सी थी हम पे कि जो पेंडिंग इश्यूज़ हिंदुस्तान की बैरूनी रियासतों में हैं, जैसे हिरासमेंट है, इंटिमिडेशन,
ایٹ لیسٹ جموں کشمیر کی سرکار ان ایشوز کو کاؤنٹر پارٹ سرکار ریسپیکٹو سرکار کے ساتھ مرکزی سرکار کے ساتھ ان معاملوں کو ٹیک اپ کرے گی تاکہ جو آئے روز ہم دیکھتے ہیں ایشوز ان کو ایڈریس کریں گے. سپوز کل پنجاب میں واقع ہوا کشمیری شال سیلر کی جو ہے اس کو لوٹا گیا, اس کو مار پیٹ کے گئی. اس سے پہلے جو ہے پچھلے 2 ہفتے قبل ہریانہ میں واقع ہوا, 2 واقعے ہوئے. اس سے قبل اسی مہینے میں یہ 6واں واقعہ ہے جہاں پہ کشمیری شال سیلر کو, کشمیری اسٹوڈنٹ کو جو ہے مارا پیٹا گیا. اس کو جو ہے وہاں بزنس نہیں کرنے دیتے ہیں, اس کو تنگ طلب کیا جا رہا ہے, اس کو ان کی آئیڈینٹی کے نام پہ, ان کو جو ہے اس کے ریلیجس کے نام پہ تنگ طلب کیا جا رہا ہے. اب سرکار کی ذمہ داری بنتی ہے نا کہ یہ معاملے آپ مرکزی سرکار کے ساتھ ٹیک اپ کرو, یہ معاملہ آپ جو ہے ریسپیکٹو کاؤنٹر پارٹ کے ساتھ ٹیک اپ کرو. آپ ایک سسٹم بناؤ, جس طرح جو ہے ہم نے ایک گزشتہ 5 7 8 سالوں میں ایک سسٹم بنایا ہے ڈفرینٹ سرکار کے ساتھ. اتراکھنڈ میں ہم نے بنایا ہے, ہم نے پنجاب میں بنایا تھا, ہم نے ہماچل میں بنایا, ہم نے مہاراشٹر میں بنایا, ہم نے تامل ناڈو اور انیہ راجیوں میں ہم نے بنایا. ہم چاہتے ہیں کہ سرکار, ہمارے پاس تو کوئی ریسورسز نہیں ہے, زیرو فنڈیڈ آرگنائزیشن جب اتنا کر سکتی ہیں تو جموں کشمیر سرکار کے پاس تو بہت ساری سویدھائیں اویلیبل ہیں, ان کے پاس مین مشینری, پیسہ, سب کچھ بجٹ ہے. تو کون سا خرچہ ایسا لگتا ہے کروڑوں اور اربوں کا پیسہ کہ یہ ڈفرینٹ کوآرڈینیٹ نہیں ہو پاتا. اچھا ناصر صاحب, مجھے یہ بتائیں کہ ریزرویشن کے اوپر زبردست ڈبیٹ چھڑا ہوا ہے. یہ کہا جا رہا ہے کہ ریزرویشن ایکسس میں ہے اور حکومت سے نے کمیٹی بھی بنائی ہے اور معاملہ اس وقت جموں کشمیر لداخ ہائی کورٹ میں بھی زیر بحث ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی اپنی توقعات کیا تھی حکومت سے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے جو لٹیگنٹ گئے ہیں, حکومت اگر اس معاملے میں سیریس ہوتی کہ جی ہم ریزرویشن کی جو پرسنٹیج ہے اس کو کچھ کم کرنا چاہتے ہیں, اس میں کوئی تبدیلی لانا چاہتے ہیں, تو وہ لٹیگنٹ سے کہہ سکتے تھے کہ جی ہم اس میں کچھ کمیاں آلریڈی کر رہے ہیں, تو آپ اگر اپنا کورٹ سے اگر آپ اپنا معاملہ واپس لے لیتے ہیں تو ہم اس کو یہاں پر نپٹائیں گے. وہ جو بڑے معاملات میں ہوتا ہے کہ آپ کورٹ کے سامنے ہیں, لیکن حکومت کہتی ہے کہ جناب جج صاحب ہم تیار ہیں یہ کرنے کے لیے, آپ لیٹیگنٹ سے کہیں کہ یہ واپس کرے, تو کورٹ ڈائریکشن دے کر واپس کر دیتا ہے. تو یہ ہوا نہیں, کمیٹی بنی ہوئی ہے, وہ اپنا کام کر رہی ہے اور کورٹ میں معاملہ پینڈنگ پڑا ہوا ہے. تو آپ بحیثیت جموں کشمیر اسٹوڈنٹس ایسوسیشن کے ذمہ دار کے طور پر آپ کیا مانتے ہیں کہ ریزرویشن کا معاملہ کیا اتنا آسان ہے کہ اس کو حکومت حل کر سکے؟ دیکھیے جنید صاحب, گزشتہ ہم قریباً 1 سال سے ہم اس پورے معاملے کو دیکھ رہے ہیں, چونکہ ہم نے میرے خیال سے مارچ کا مہینہ تھا جب لوک سبھا الیکشنز کی تیاری ہو گئی تھی, تو جب پھر ST2 میں لوگوں کو لایا گیا ہے, پہاڑی جو ہے سمودائے کو ST2 دیا گیا ہے, تو تب سے ہم اس کیس کو فالو کر رہے ہیں. تو تب ہم نے جو ہے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم کورٹ کا رخ کریں گے, ہم نے ڈیسائیڈ بھی کیا, ہم نے وکیل بھی ہائر کیے, سب کچھ کیے. لیکن پھر اسٹوڈنٹس کا ایک جوائنٹ ڈیلیگیشن ہمارے پاس آیا کہ اگر آپ اس کو کورٹ میں لیتے ہیں, کل کو اگر خدا نہ خواستہ کورٹ نے ایسا ڈیسیجن دے دیا تو پھر سارا بلیم آپ پہ آ جائے گا. اگر کورٹ نے ایسا ڈیسیجن دیا جو کہ ہمارے حق میں نہیں تھا, پھر معاملہ جب سب جوڈس ہونے کے بعد پھر تو نال اینڈ وائڈ ہو جائے گا. تو ہم نے اسٹوڈنٹس کی سنی, ہم نے سوچا کہ اس معاملے کو ہم پولیٹیکلی کھینچیں گے. تو لگاتار ہم ڈفرینٹ سرکار پکش وپکش سے ملے. میں دلی میں جا کے جو ہے ایٹ لیسٹ 2 درجن سے زیادہ MPs کے ساتھ ملاقات کی. میری ملاقات کپل سبل جیسے جو ہیں جو دیش کے مانے جانے وکیل مانے جاتے ہیں ان کے ساتھ ملاقات ہوگی. اسٹوڈنٹ ڈیلیگیشن کے ساتھ ہماری جو ہے ملاقات ہوگی. لیکن بدقسمتی سے دونوں سائڈ سے ایسے لوگ ہیں جو جموں کشمیر میں اس ایشو کے حوالے سے, چونکہ ایشو تو ڈیبیٹیبل ہیں, ڈسکس کر سکتے ہیں, کسی کے ساتھ تو پرسنل ڈفرینس ہے, لیکن بٹ ایک دونوں طرح سے ایسے لوگ ہیں جو جموں کشمیر میں جن کی ایسی وشیش ٹپنیاں کرتے ہیں جس میں وہ جموں کشمیر اور دونوں راجیوں جموں پروونس اور کشمیر پروونس میں ایک کلاس وار جو ہے لیڈ کر سکتا ہے. ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ہم ہماری کسی کمیونٹی کے لے کے کوئی لڑائی نہیں ہے, کوئی پرسنل ڈفرینس نہیں ہے. ہم ان کے ساتھ گجر بکر والوں کے ساتھ یا پہاڑیوں کے ساتھ ہم ان پہ کام کر رہے ہیں. مجھے پتا ہے ان کے ساتھ ہسٹوریکل انجسٹس ہوا ہے, مجھے پتا ہے کہ ان کو ڈوکا جب ان کو ڈیمالش کیا جاتا ہے, کوٹھا جب ان کو ڈیمالش کیا جاتا ہے, ان کو کس طرح جو ہے پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. گزشتہ 20 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کو کس طرح مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, چاہے وہ سیزنل مائگریشن کے حوالے سے, چاہے ان کی جو مال مویشی کی لحاظ سے ہو, چاہے ڈوکاز کو ڈیمالش کرنے کی بات ہے. تو ہماری کوئی کسی کمیونٹی کے ساتھ ڈفرینسز نہیں ہے, بٹ ہم چاہتے ہیں کہ جموں کشمیر میں جو ہے جو پورا سسٹم ہے اس کو بیلنس کیا جائے. یہ جو پورا سسٹم ہے اس کو ریشنلائز کیا جائے. آپ یہ مانتے ہیں کہ ریشنلائزیشن ہونی چاہیے؟ جی بالکل. اس میں ایک معاملہ یہ ہے کہ اگر میں بات کروں قانونی, ایک تو کہ جذباتی بات میں کروں تو 70% کے قریب تو 86% تک ریزرو کیٹیگریز کے بچے سلیکٹ ہوتے ہیں. لیکن میری جب قانونی بات کہ مطلب آپ مان لیجیے میں وکیل ہوں اور میں جج صاحب کے سامنے کھڑا ہوں, جج صاحب مجھ سے پوچھتے ہیں بتائیے بھائی ریزرویشن کتنی ہے, میں کہوں گا 50%. وہ کہیں گے کیسے, میں کہوں گا جناب 20% ہم نے دے دی ST1 ST2 کو, 10% RBA ہے, 8% اور ادر بیکورڈ کلاسز ہے, تو یہ 38% کے قریب ہوا. اس کے بعد میں کہوں گا کہ جناب 4% ریزرویشن ہم نے ALC IB کو دے دیا, ٹھیک ہے,
ہاں 40 وہ ہو گیا. اس کے بعد میں کہوں گا کہ جناب اس میں اس کے علاوہ ایک اور کھاتا ہے ایس سی کا جن کا 8% ہے, تو 50% کے قریب قریبی آپ کی ریزرویشن بن گئی. اس کے بعد جب کورٹ مجھ سے پوچھتی ہے ہاں جی آپ 70 کیسے ہو گیا, تو میں کہتا ہوں جناب جو یہ ہینڈی کیپڈ ہیں باقی ہیں وہ ہارزونٹل ریزرویشن ہے, وہ اس کا کوئی فرق اس پہ نہیں پڑتا. اور پھر میں کہتا ہوں جی EWS تو آپ نے خود دیا ہے, آپ خود کہتے ہیں کہ اکنامکلی ویکر سیکشن کی ریزرویشن, آپ نے ججمنٹ میں کہا ہے کہ جناب کہ یہ اکنامکلی ویکر سیکشن والا جو معاملہ ہے یہ معاملہ ایسا ہے کہ یہ اٹ شوڈ ناٹ بی کاؤنٹڈ ایز ریزرویشن بٹ اٹ از اوور اینڈ ابو ریزرویشن. اور پھر کورٹ نے اسی ججمنٹ میں یہ بھی کہا ہے کہ نہیں 50% کے کیپ پر 50% کے کیپ کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے اس کو بھی اوور ٹرن کر کے یہ کہا کہ اگر حالات ایسے پیدا ہو جاتے ہیں جہاں حکومت کو لگتا ہے کہ لوگوں کے حقوق کو بچانے کے لیے اور ان کو مضبوط کرنے کے لیے ریزرویشن کے کرائٹیریا کو کا 50% بھی بریچ کرنا ہے ضروری ہے, تو آپ بریچ کر سکتے ہیں, یہ ججمنٹ میں ہے. تو جب یہ دلیل کورٹ کے سامنے وہ وکیل صاحب دیں گے تو آپ کو کیا لگتا ہے ناصر صاحب, آپ کی اپنی رائے کیا ہے کہ کس حد تک یہ قانونی دلیل صحیح ہے؟ دیکھیں میں اس کو دو چیزوں میں دیکھتا ہوں. جموں کشمیر کے سرکار کو پولیٹیکل کمپلشنز ہو سکتے ہیں اس ریزرویشن کے اوپر, وہ میں سمجھ سکتا ہوں. بٹ چونکہ جموں کشمیر کی سرکار جو NC اور کانگریس سرکار ہیں جو کہ آلریڈی انڈیا الائنس کا پارٹ ہیں, تو ان کو کون چیز روکتا ہے اگر انڈیا الائنس کی سپوز تلنگانہ میں سرکار ہے, ان کی ہریانہ میں, ان کی انیہ راجیوں میں سرکار, یا باقی راجیوں میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح جو ہے کاسٹ سینسس ہوا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اسی طرح جموں کشمیر کی سرکار جو انڈیا الائنس کا پارٹ آلریڈی ہے نیشنل کانفرنس, وہ جموں کشمیر میں کاسٹ سینسس لایا جائے تاکہ جو ہے ڈیموگرافک ڈاٹا ڈٹرمائن کیا جائے. کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ جموں کشمیر میں جو ہے بڑے طرز پہ کافی سارے جو ہے اسکیمز جو ہے اس معاملے پہ چل رہے ہیں. آپ EWS کی بات کریں, EWS میں نے ایسے جو ہیں درجنوں لڑکے دیکھے ہوں گے جن کو ایڈمنسٹریشن سیٹ اپ میں اپنی جو ہے انفلوئنس تھا, یا کسی کو جان پہچان والا تھا, یا کسی کو کچھ تھا, اس کو جو ہے اس آدھار پہ جو ہے EWS دی جاتی ہے. یا باقی جو ہے آپ کو تو ایز اے جرنلسٹ آپ نے کافی ساری سٹوریز بھی رپورٹ کی ہوگی, تو کہنے کا غرض ہے کہ کافی سارا جو ہے اس میں جو ہے ایڈمنسٹریٹو نیگلیجنس بھی ہیں, اس میں جو ہے ہمارے سرکار کے لوگ بھی جو ہے ملوث ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ جموں کشمیر سرکار جو ہے باقی راجیوں کی طرح جو ہے کاسٹ سینسس جموں کشمیر میں لایا جائے تاکہ ایک ڈیموگرافک ڈاٹا جو ہے وہ ڈٹرمائن ہو جائے کہ کس کمیونٹی کی کتنی آبادی ہے. باقی ہماری کسی کمیونٹی کو لے کے کوئی لڑائی نہیں ہے, میری لڑائی گجروں کو لے کے نہیں ہے, پہاڑی کو لے کے نہیں ہے. اگر وہ 10% سپوز مان کے چلو, اگر جموں کشمیر کی آبادی 1,30,00,000 ہے, اب 1,30,00,000 میں اس میں 10 لاکھ گجر ہیں, 10 لاکھ پہاڑی ہیں, یا 5 لاکھ بکروال ہیں, جو کہ چونکہ ہمارے اس میں 3 سسٹم ہے, ایک جو ہے سیٹلڈ گجر ہیں, ایک ہاف سیٹلڈ گجر ہیں, ایک لینڈ لیس گجر ہیں. لینڈ لیس گجر میں ہمارے بکروال لوگ آتے ہیں, تو ان کی تعداد جو ہے 5 لاکھ کے قریب آتی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ جموں کشمیر میں اگر اس کمیونٹی کی سپوز مان کے چلو 30 لاکھ یا 35 لاکھ بھی آبادی ہیں, تو میں چاہتا ہوں کہ اس 35 لاکھ آبادی کو اسی حساب سے جو ہے ریزرویشن دیا جائے, کسی کا حق نہ چھینا جائے. اگر ان کی آبادی 40 لاکھ ہے, اس کو 40 لاکھ کے حساب سے اگر وہ 12% جو ہے ڈیزرو کرتے ہیں, اس کو 12% دیا جائے. اب بکروال کی اگر آبادی جو ہے 15% ہے فار ایگزامپل, ان کو 15% کے حساب سے بھی آبادی پرسنٹیج میں ہم جائیں گے. ہم چاہتے ہیں کہ پاپولیشن ٹو پروپورشن ہو جائے. بٹ جموں کشمیر کی سرکار نے اس ریزرویشن معاملے پہ جس طرح آپ کو لگتا کر پائیں گے, میں اسی بات پہ آؤں گا. کیونکہ جس حساب سے انہوں نے پہلے تو جس حساب سے پروٹیسٹ ڈیمانسٹریشن ہو گئی, پہلے کورٹ کا جو ہے ڈیسیژن آیا, کورٹ کے ڈیسیژن کے بعد انہوں نے جو ہے 3 ممبر رکنی کمیٹی بنائی ہے. سرکار کے ساتھ میری کوئی آپتی نہیں, کوئی ڈفرینسز نہیں ہے, نہ ہمارا کہتے یہ غرض ہے کہ ہم سرکار کو جموں کشمیر میں ان کے پروکتا بیسیکلی ایک پرسپشن کریٹ کر رہے ہیں, ایک نیریٹو کریٹ کر رہے ہیں کہ ان کو جو ہے اپوزیشن نے جو ہے میدان میں اتارا, ان کو پیسہ دے رہے ہیں, یہ جموں کشمیر میں ہماری سرکار کو ڈسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں. مجھے بڑا خدارہ بتائے, جب ہم اسٹوڈنٹ سینٹرک ایشوز کی بات کرتے ہیں, ہم کہاں سے ان کی سرکار کو ڈسٹیبلائز کرتے ہیں؟ ہمارے پاس کیا اتنا منڈیٹ ہم جو ہے 42 نمبر کی جو ہے سرکار جو ہے ڈسٹیبلائز کرتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ اگر انہوں نے 3 رکنی کمیٹی بنائی ہے, سکینہ یتو جی انہوں نے بنائی ہے, انہوں نے جی ہیں ستیش شرما کو بنایا, یا انہوں نے رانا صاحب کو بنایا. رانا صاحب آلریڈی جو ہے ST سمودائک سے آتا ہے, ان کی سکینہ جی آلریڈی RBA کیٹیگری سے آتی ہے, تو ستیش شرما جنرل کیٹیگری سے آتی ہے. ہماری جسٹ یہ ڈیمانڈ ہے کہ آپ اس پورے جو ہے سب کمیٹی کو انلارج کریں. آپ اس میں پکش کے لوگ رہتے ہیں, کیونکہ جب مرکزی سرکار جب پارلیمنٹ میں کوئی کمیٹی بنتی ہے, سپوز JPC, دونوں طرف سے ایک اس کو اڈاپٹ, ایک ہاؤس اس کو اڈاپٹ کرتا ہے, دوسرا اس کو سپورٹ کرتا ہے.
اس میں جو ہے لوگ پکش سے بھی ہوتے ہیں وپکش سے بھی ہوتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو انہوں نے ریزرویشن کمیٹی سب کمیٹی بٹھائی ہے, ہم چاہتے ہیں کہ اس کو انلارج براڈ بیسڈ, اس کو جو ہے اپوزیشن سے بھی لوگ لائیں, بھاجپا سے لوگ لائے. انہوں نے پی ڈی پی, ان کے پاس 3 ودھائک ہیں, ایک ودھائک وہاں سے لائے, سجاد صاحب ہیں, خورشید صاحب ہیں. ایٹ لیسٹ اس جو ہے پورے پروسیس کو ہم چاہتے ہیں کہ ان لارج کریں, تاکہ اس میں ریٹائرڈ جج کو لایا جائے, تاکہ ہمیں بھی لگے کہ سرکار تھوڑی بہت سیریس ہے. اب سرکار نے 3 لوگ وہ رکھے ہیں جو کہ آلریڈی 70% ریزرویشن میں آتے ہیں. 5 منٹ کے لیے 2 میں سے 3 میں سے 2 آلریڈی جو ہے ایس ٹی سمودائک سے آتے ہیں یا آر بی سمودائک سے آتے ہیں. تو ہم بلا کیسے اس پہ جو ہے ایکسپیکٹ کریں کہ سرکار ہمارے ساتھ سنسیئر ہیں. بہت بہت شکریہ. تو آپ نے سن لیا ناصر خوئے حامی کو, انہوں نے صاف طور پر کہا کہ ہم کسی کے حق کے خلاف نہیں ہیں, مگر ہم یہ چاہتے ہیں حقدار کو اپنا حق بھی ملے, اور جو ہمارا حق ہے اس حق پر, اس حق کی حق تلفی بھی نہ ہو.